अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सर्विस मैटर्स से रिलेटेड है और आज हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की और सेमी गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनके एम्प्लॉयज़ के क्या हुकूक हैं। ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परेशानियां होती हैं और उन्हें एड्रेस करने के लिए उन्हें तकलीफ़ें होती हैं कि शायद उनके कोई राइट्स नहीं है, ये गलत है। आज हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं उनके भी उतने ही हुकूक हैं जितने गवर्नमेंट मुलाजमीन के हैं। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IPA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, Sindh. And I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293 and my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64 sacked employees case. मसरूफियत की वजह से मैं अक्सर कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे हर लेक्चर में गुजारिश होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आके मुलाकात कर लें या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही बिजी शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक करें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे ग्रुप्स में शेयर करें। ख़ास तौर पे वो मुलाजमीन जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उनका भला हो जाए। और मेरा फेसबुक अकाउंट है गुलाम सज्जाद गोपांग AC और GSG लॉ फर्म, उनको भी फॉलो करें ताकि ऐसे लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको तकरीबन 30 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनके गिर्द ये सारा लेक्चर घूमेगा कि अगर प्राइवेट जो मुलाजमीन है उन्हें कोई उनके जो मालकान हैं तंग करे तो उनके पास क्या रेमेडीज हैं। आए देखते हैं कि ये हुकूक कैसे चलते हैं और कानून क्या कहता है। तकरीबन 150 के करीब कवानीन पाकिस्तान में बन चुके हैं कि जो लेबर कवानीन के नाम से मशहूर हैं और पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड हैं और जो हुकूक बयान करते हैं प्राइवेट मुलाजमीन के। क्योंकि मेरे पिछले तकरीबन 40 लेक्चर गवर्नमेंट मुलाजमीन से रिलेटेड थे तो अब आप लोगों की गुजारिश आई कि प्राइवेट के लिए आ जाए, तो ये प्राइवेट मुलाजमीन के लिए गिफ्ट है। सबसे पहला राइट जो प्राइवेट मुलाजिम का होता है वो ये होता है कि आपसे 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं ले सकता। यानी डेली बेस पे जब आपको अपॉइंट किया गया है तो डेली आपसे जो काम लेना है आपकी कंपनी ने या फैक्ट्री ने वो सिर्फ 8 घंटे रोज़ाना है। 8 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं लिया जा सकता, ये आपका राइट है। नंबर 2 कि अगर आपसे 8 घंटे रोज़ाना, नंबर 3 पे आ जाते हैं कि अगर 8 घंटे रोज़ाना काम से ज़्यादा आपसे काम लिया जाए तो आपका राइट है कि आप अलग से पे उससे क्लेम करें और आपको वो मुआवजा अदा करने की फैक्ट्री या कंपनी पाबंद है कि आपसे 8 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा काम लिया गया तो उसके वेजेस एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि मिनिमम जो वेजेस हैं, यानी अगर आपसे तनख्वाह का एग्रीमेंट हुआ है, आपकी तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2022 तक के कानून के मुताबिक आज 30 नवंबर 2022 है और आज तक के कानून के मुताबिक 25,000 रुपये कम अज कम उजरत है
اور 25,000 روپے سے کم آپ کو کمپنی نہیں دے گی، اور اگر دے گی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ 25,000 ماہانہ کم از کم آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، آپ کا رائٹ ہے۔ اور اگر جب 25,000 سیلری ہو گئی تو اب یہ کہ آپ کو کب ادا کرنی ہے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فیکٹری میں 1,000 امپلائیز ہیں، 1,000 تک امپلائیز ہیں، تو فیکٹری پہ پابندی ہے کہ آپ کو ہر مہینے کی 7 تاریخ کو آپ کی تنخواہ ادا کر دی جائے۔ ہر مہینے کی 7 تاریخ یا اس سے پہلے آپ کی سیلری آپ کو ملنی چاہیے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں چھٹا پوائنٹ کہ اگر فیکٹری میں 1,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، وہ بڑی فیکٹری ہے، تو ہر مہینے کی زیادہ سے زیادہ 10 تاریخ تک یا اس سے پہلے آپ کو سیلری ہر صورت کمپنی یا فیکٹری نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد 7واں نمبر ہے کہ 7 یا 10 تاریخ کو آپ کو جو تنخواہ کمپنی یا فیکٹری نے دینی ہے وہ ورکنگ آورس میں دینی ہے، یعنی آج 7 تاریخ ہے یا آج 10 تاریخ ہے، یعنی 1,000 ملازم والی کمپنی ہے تو 1,000 تک کے ملازمین کی کمپنی ہے یا فیکٹری ہے تو 7 تاریخ کو یا اس سے پہلے جو ورکنگ آورس ہیں ان کے دوران آپ کو اس نے سیلری دینی ہے۔ مثال آپ کے ورکنگ آورس 8 سے لے کے 4 بجے تک ہے، تو 4 بجے سے 1 منٹ بھی بعد میں آپ کو سیلری اگر وہ کمپنی یا فیکٹری دے گی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہر صورت آپ کو جو آپ کا ورکنگ آورس ہے، جیسے ہی آپ اپنے کام سے فارغ ہو کے جانے لگیں گے تو اس ٹائم سے پہلے آپ کو آپ کی تنخواہ ادا کرنے کی فیکٹری یا کمپنی پابند ہے۔ اگر نہیں کرتی تو اس پہ خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی تاریخ کو یعنی 7ویں یا 10ویں تاریخ کو آ کے کام کر کے چلے گئے اور پھر آپ کو کال کر کے منگایا جائے کہ آپ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آ کے تنخواہ لے جائیں، تو یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 7 یا 10 تاریخ جو کمپنی کے یعنی سائز کے حساب سے ہے، کمپنی جتنی بڑی ہے، اگر کم 1,000 تک امپلائیز ہیں تو 7 تاریخ کو ہر صورت تنخواہ دینی ہے ورکنگ آورس میں، 8 تاریخ کو دے گی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اگر کمپنی میں 1,000 سے زائد ملازمین ہیں تو پھر اگر 10 تاریخ سے 1 دن بھی اوپر جائے گا، 1 منٹ بھی اوپر جائے گا ورکنگ آورس میں سے، تو کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ کا رائٹ ہے کہ ورکنگ آورس میں آپ کو سیلری دی جائے۔ اس کے بعد 10واں رائٹ آپ کا یہ ہے کہ ایزی کیش میں آپ کو یا اکاؤنٹ میں چیک کی صورت میں یا آن لائن تنخواہ پے کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو یا تو اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے جائیں یا پھر آپ کو ایزی کیش دیا جائے۔ مثال آپ کی تنخواہ 25,000 ہے تو آپ کو 5 روپے والے سکے یا 1 روپے والے سکے 25,000 کر کے دے دیے جائیں، یہ بھی خلاف قانون ہے۔ لازمی ہے کمپنی یا فیکٹری پہ کہ وہ آپ کو اتنے مناسب کرنسی نوٹس میں تنخواہ دے کہ آپ کو کیری کرنے کے لیے آسانی ہو، گننے میں بھی آسانی ہو اور آگے استعمال کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اس کے بعد پاکستان کے قانون کے مطابق سوشل سیکیورٹی کارڈ بنوانا کسی بھی کمپنی پہ لازم ہے اپنی امپلائیز کے لیے۔ سوشل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ سوشل سیکیورٹی میں 11واں آپ کا رائٹ یہ ہے کہ ہر ماہ 1,200 سے 1,500 یا 2,000 تک تنخواہ کے حساب سے آپ کی تنخواہ میں سے کاٹے جائیں اور اس کے مد میں آپ کو میڈیکل کی سیکیورٹی کی سہولت اور آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسے کئی اسکول ہیں، ہسپتال ہیں جہاں پہ اس کارڈ کی بنیاد پہ رعایتی طور پہ دوائیاں دی جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور یا پھر اسکول جو ہیں ان میں بچوں کا داخلہ کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔
تو وہ کارڈ آپ کو دینا لازمی ہے انہوں نے. یہ آپ کا رائٹ ہے. 12واں رائٹ آپ کا یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی کے دوران آپ کو کوئی زخم آتا ہے، آپ کو چھوٹا یا بڑا زخم آتا ہے، تو زخم کے حساب سے کمپنی پہ لازم ہے کہ آپ کو علیحدہ سے کمپنسیٹ کرے، تنخواہ کے علاوہ. جو آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو کمپنسیٹ کرے. یعنی ایک تو آپ کو تنخواہ ٹائم پہ دینی ہے، دوسرا 8 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ سے ڈیوٹی لینی ہے تو اس کے پر آور زیادہ الگ سے پیمنٹ کرنی ہے، چارجز دینے، ویجز دینے. اور اگر آپ دوران ڈیوٹی گر گئے، آپ کو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا زخم آ گیا، تو زخم کی نوعیت اور گہرائی کی روشنی میں آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہے، آپ کو معاوضہ الگ سے دینا ہے تنخواہ کے علاوہ کمپنی نے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ آپ کتنے دنوں میں کی ڈیوٹی کرنے کے بعد مستقل کہلائے جائیں گے یا مستقل کبھی بھی نہیں کہلائے جائیں گے. یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. میرے پاس کیسز بھی آتے ہیں، میرے پاس NIRC لیبر کورٹ کے کافی کیسز ہیں. میں تو سپریم کورٹ خود چلاتا ہوں، اور میرے جو جونیئرز ہیں، میری لیگل ٹیم ہے، ان کے 10 15 20 کے قریب ڈیلی جو ہے وہ کیسز لیبر کورٹس اور NIRC میں ہمارے ہوتے ہیں، جو وہ پروسیڈ کرتے ہیں. میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ کمپنی میں 90 دن تک کام کیا ہے، 90 ڈیز، تو 90 دن کے ختم ہونے کے بعد 91 دن جب آپ جائیں گے تو آپ اس کمپنی کے مستقل پرماننٹ امپلائی کہلائے جائیں گے. کمپنی مانے یا کمپنی نہ مانے، پاکستان کے قانون کے مطابق، سروس لاز کے مطابق، جو بھی شخص کسی پرائیویٹ کمپنی میں 90 دن تک ملازمت کرتا ہے وہ مستقل امپلائی کہلایا جاتا ہے، اور اس کے سارے حقوق پرماننٹ امپلائی والے تصور کیے جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کا 14 نمبر رائٹ. آپ کو بلا جواز، بلا شوکاز نوٹس ملازمت سے نہیں نکالا جا سکتا. کوئی بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں، اس کے جو مالک ہیں یا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں، آپ کو بنا شوکاز نوٹس کے نہیں نکال سکتے، ملازمت سے فارغ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد آپ کا 15واں نمبر رائٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو شوکاز نوٹس دیا جائے جس میں وہ ساری وجوہات لکھی جائیں کہ غیر حاضری ہے، کرپشن ہے، انڈسپلن ہے، یا جو بھی ہے، انکمپیٹنسی ہے، جو بھی آپ کے خلاف الزام ہے، وہ شوکاز نوٹس میں دیا جائے. پھر 30 دن کے اندر انکوائری کنڈکٹ کرنا لازم ہے کمپنی پہ کہ آپ پہ جو الزام انہوں نے لگایا 30 دن کے اندر اس کی انکوائری کی جائے. پھر 16واں نمبر، اس کے بعد آ جاتے ہیں 13ویں نمبر پہ ایک بار پھر ایک ایکسٹرا آپ کا رائٹ آ جاتا ہے کہ 1 سال کے اندر 14 دن تک آرام یا چھٹیاں آپ کا رائٹ ہے. یعنی 1 سال کے اندر 14 دن، ہر سال میں 14 دن آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو چھٹیاں دیے جائیں کٹھی کر کے یا الگ الگ سے، تاکہ آپ ریسٹ کر سکیں. پھر 14 نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ کا ایکسٹرا رائٹ کہ اگر چھٹیاں آپ لینا نہ چاہیں یا کمپنی آپ کو کہے کہ جی آپ چھٹی نہ لیں اور کام کریں، تو آپ کو ہر دن کے حساب سے جتنے دن وہ چھٹیوں 14 چھٹیوں کے اندر آپ سے کام لینا چاہ رہے ہیں یا آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو علیحدہ سے پے کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان سے مانگیں کہ جی یہ 14 چھٹیاں تھی میری، تو تنخواہ کے علاوہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کی پیمنٹ ان سے مانگے. قانون آپ کو حق دیتا ہے. اس کے بعد
آ جاتے ہیں کہ جی سال میں 10 چھٹیاں ایسی ہیں جو کیجول لیو آپ کا رائٹ ہے، یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آپ کو گھر جانا پڑ جاتا ہے، یا کہیں باہر گھر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے، یا شہر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے، تو ایک سال میں 10 چھٹیاں کیجول لیو کے حساب سے اتفاقی چھٹیاں جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، اس میں آپ کی تنخواہ نہیں کٹے گی۔ اچھا، اگر آپ شارٹ لیو لینا چاہیں کیجول کی، تو شارٹ لیو یعنی آدھے دن کی چھٹی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، تو وہ پھر 20 کے قریب آپ کی چھٹیاں ہوں گی، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ میڈیکل، سال میں آپ کی 8 فل میڈیکل کی چھٹیاں ہیں۔ اگر آپ بیمار پڑ گئے تو 8 چھٹیاں آپ کی سال میں ایسی ہیں کہ جن پہ آپ کی تنخواہ نہیں کٹے گی، اور اگر اس پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ الگ سے آپ کو پیمنٹ دی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر ہاف آپ لیتے ہیں کہ جی سر مجھے زکام ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، تو آدھا دن میں نے کام کیا ہے، آدھا دن کی مجھے چھٹی دیں، تو اب آدھے دن کی اگر آپ لیں گے تو پھر 8 کو ڈبل کریں گے تو 16 ہو جائیں گے۔ 16 چھٹی آپ کی سالانہ رائٹ ہے آن میڈیکل گراؤنڈ۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ملازمت سے نکالا جائے تو آپ کیا کریں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شو کاز نوٹس دینا ہے، اس کے بعد انکوائری کرنی ہے، اس کے بعد آپ کا یہ رائٹ ہے کہ گواہان جو ہیں وہ آپ کے خلاف گواہی دیں، تب آپ کو نکالا جائے۔ اس انکوائری میں گواہوں کو پیش کرنا ہے کمپنی نے۔ پھر آپ کا ایک اور رائٹ یہ ہے کہ ان گواہوں پہ آپ جرا کر سکتے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ پہ انکوائری ہو گئی تو اس کے آپ کا جو اپنا جواب ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کا سنا جائے، آپ کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے۔ اگر آپ کو صفائی کا پورا موقع نہیں دیا جاتا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جب آپ کو پورا موقع دیا گیا انکوائری کنڈکٹ کر کے، اچھا ایک اور رائٹ ہے آپ کا کہ اگر انکوائری افسر پہ آپ کو گمان ہے، شک ہے یا یقین ہے کہ یہ باعث ہے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ اکثر یوٹیلیٹی اسٹور اور باقی ایسے کیسز میرے پاس آئے جن میں جو یوٹیلیٹی اسٹور کے جو ریجنل مینیجرز تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنے من پسند لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے اور پھر یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو سامان ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو بھیجا جائے فری میں، یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں ایم این ایم پی ایس کے گھر بھیجا جائے، یا دوستوں یاروں کو یا دکانداروں کو بیچ دیا جائے، سیل کر دیا جائے۔ تو وہ جو نیچے والا اسٹاف جب ان کو انکار کرتا تھا تو وہ اس کے خلاف انکوائریز بٹھا دیتے تھے جھوٹی، اور جو ایکسپائرڈ اسٹاک ہوتے تھے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے، اور جو سلو موونگ آئٹمز ہوتے تھے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ حالانکہ جو رول ہے یوٹیلیٹی سٹورز کا کہ جب سامان کہیں سے لیا جاتا ہے تو وہ روٹین میں منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کنٹینرز آتے ہیں، ان میں سے لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں کاؤنٹ نہیں کی جاتی، پھر وہ بیگز بنتے ہیں، اور ان میں جتنا بھی ایکسپائرڈ جو مٹیریل ہوتا ہے، اسٹاک ہوتا ہے، وہ جس سے یوٹیلیٹی اسٹور بائی کرتا ہے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ جی یہ شاید جی یا ایچ، میرے پاس ایک میٹر ہے اس میں جی یا ایچ ایک ٹرم تھی اس ایگریمنٹ میں، اے بی سی ڈی کے الفابیٹیکل حساب سے، اس میں لکھا گیا کہ اگر اسٹاک ایکسپائرڈ ہے تو جس سے آپ نے اسٹاک پرچیز کیا ہے آپ اس کو واپس کریں گے تو وہ وداؤٹ اینی آرگیومنٹ وہ فوری طور پہ واپس لے لے گا، اور کوئی آرگیومنٹ نہیں کرے گا کہ جی میں نے آپ کو اسٹاک ٹھیک دیا تھا تو آپ کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ تو ایسے یعنی کلیئر کٹ میٹرز جن میں امپلائیز کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، انہیں پھنسا کے
اور ان پہ جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں ملازمت سے فارغ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو کرپشن کا سسٹم ہے وہ اس کو بحال رکھا جائے اور ایسے آنیسٹ اور سچے شریف لوگوں کو ملازمت سے نکال لیا جائے. تو عدالتیں پھر انصاف فراہم کرتی ہیں، لیکن آپ نے قانون کی سمجھ رکھنی ضروری ہوتی ہے اور ایک اچھا پروفیشنل وکیل کرنا ضروری ہوتا ہے جو کہ سروس میٹرز کا ماہر وکیل ہو. اگر آپ کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. اگر آپ کو تحریری طور پہ ٹرمینیشن لیٹر دے دیا گیا تو پھر آپ ایک پروسیس سے گزریں گے اور آپ ایک گریوینس نوٹس، جسے ڈپارٹمنٹل اپیل بھی کہتے ہیں، گریوینس نوٹس بھی کہتے ہیں، وہ آپ اپنے جو ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر یا مالک ہوگا کمپنی کا، اسے ٹی سی ایس کے تھرو، کوریئر سروس کے تھرو آپ بھیجیں گے تاکہ آپ کے پاس ثبوت رہے کہ جی مجھے انہوں نے یہ ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے تو میں بے گناہ ہوں. اپنی صفائی میں سارا کچھ لکھ کے آپ نے وہ گریوینس نوٹس اپنے ہیڈ آف جو ڈپارٹمنٹ یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر ہو یا سی ای او یا مالک ہو کمپنی کا، اسے بھیج دینا ہے. اگر آپ کو ریٹن میں کوئی ٹرمینیشن لیٹر نہیں ملا تو پھر آپ ہائی کورٹ میں اس کو ریٹ پٹیشن میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ریٹن ٹرمینیشن لیٹر آئی ہیو بین expelled out from my department, I have been kicked out from here, I have been fired from my company or factory. تو ہائی کورٹ نوٹس کر کے ان سے جواب دے گی کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے انہیں بنا ریٹن ٹرمینیشن کے آپ نے کس طریقے سے انہیں ملازمت سے نکالا. تو پھر اگر وہ آ جاتا ہے ٹرمینیشن لیٹر تو پھر آپ لیبر کورٹ جائیں گے یا NIRC میں جائیں گے. اب آپ نے، اگر آپ کو ریٹن میں مل گیا، آپ نے اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل کر دی جسے ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن بھی کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اپیل بھی کہتے ہیں اور گریوینس نوٹس بھی کہتے ہیں. جب آپ نے یہ گریوینس نوٹس کر دیا تو پھر 90 دن کے اندر آپ نے لیبر کورٹ یا NIRC میں اپنی گریوینس پٹیشن دائر کرنی ہے. اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ایک ضلع تک، ایک صوبے تک محدود ہے، فیکٹری آپ کی کمپنی ایک صوبے میں ہی کام کرتی ہے، تو جو پروونشل لیبر کورٹس ہیں ان میں آپ نے اپنی گریوینس جو پٹیشن ہے وہ فائل کرنی ہے. اور اگر آپ کی ایسی کمپنی ہے کہ جو نیشنل لیول کی کمپنی ہے تو پھر آپ نے NIRC میں اسلام آباد اور باقی پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ان کے آفیسز ہیں، برانچ آفیسز ہیں، اور ہیڈ آفس NIRC میں ہے جس میں ججز بیٹھتے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے. وہ آپ کی یہ اپیل سنیں گے، گریوینس پٹیشن سنیں گے کہ آپ کو جو ملازمت سے نکالا گیا. تو آپ وہاں پہ 90 دن کے اندر وہ گریوینس پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں 21 نمبر. آپ کا جو رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دوران سروس بھی تنخواہ بند کر دی گئی ہے تب بھی آپ NIRC میں یا لیبر کورٹ میں اپنی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ روک دی گئی ہے. وہ تنخواہ جاری کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا، یعنی لیبر کورٹ میں آپ نے فائل کر دی پٹیشن، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ اسے 30 دن کے اندر اپیلیٹ جو ٹرائبیونل ہے، جو اپیلیٹ فورم ہے اس کا لیبر کورٹ کا، وہاں پہ دائر کر سکتے ہیں اپیل. اور اگر آپ نے NIRC میں پٹیشن دائر کی ہے تو پھر 30 دن کے اندر آپ سنگل بینچ کا جو آرڈر ہے وہ فل بینچ میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی یہ آرڈر جج صاحب نے صحیح نہیں دیا. اب وہاں سے بھی اگر آپ کو انصاف نہیں ملا، یعنی پہلے آپ نے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ڈپارٹمنٹل اپیل دینی ہے، گریونس نوٹس، پھر لیبر کورٹ یا NIRC میں سنگل بینچ کے تھرو، پھر فل بینچ یا اپیلیٹ لیبر کورٹ کے تھرو، اور اگر وہاں سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ کے پاس ہے ہائی کورٹ کا آپشن.
फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसे सिंध में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कहते हैं और पंजाब और केपी के और बाकी जगह पे रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 कहा जाता है। अब उसकी क्या लिमिटेशन है, ये भी मेरे पास कई ऐसे केसेस आए कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट्स हमने किए कि writ petition में although there is no limitation prescribed under article 199 of the constitution कि आपको जब भी आपके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो आप फाइल कर सकते हैं रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199। इसमें कोई लिमिटेशन की कैद नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 676, याद रखें ये जजमेंट सारे सर्विस मैटर्स में आप सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉइज और प्राइवेट कंपनीज के सारे एम्प्लॉइज ये जजमेंट याद रखें। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 676, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि ये लामहदूद हद तक वेट नहीं किया जा सकता कि एक शख्स रिट पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन साल के बाद फाइल करे, 10 साल के बाद करे, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसको डिफाइन कर दिया, इंटरप्रिटेशन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 90 दिन के अंदर रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। नहीं की तो उसके बाद ये होगा कि दैट पिटीशन अमाउंट्स टू लैचेस, ऑल्दो नॉट द लिमिटेशन बट लैचेस के ग्राउंड पे कि गैर जरूरी देर की उन्होंने पिटिशनर ने पिटीशन फाइल करने पे ये पिटीशन डिसमिस की जाए। तो आपने लेबर कोर्ट के फाइनल